अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रोग्राम मंडे से फ्राइडे तक, पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त होता है। और प्रोग्राम की तरतीब ये है कि शुरू में आधा घंटा किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और बाद में 1 घंटा आपके लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है, जिसमें आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। कुछ सवालात ब्रेक से पहले आए हुए थे जिनके जवाबात देना बाकी हैं। एक तो हमारी एक बहन ने सवाल किया था कि अमानत का क्या हुक्म है। उनको एक तल्ख़ तजुर्बा हुआ कि किसी को उन्होंने जाते वक्त कुछ कई हज़ार पाउंड दे के गए, लेकिन आने के बाद से कई साल हो गए, अभी तक वो वापस नहीं दिए गए। देखिए, अमानत इस्लाम में बहुत अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उसका ईमान ही नहीं जिसमें अमानतदारी न हो। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियाँ ज़िक्र फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासुन, 3 चीज़ें मुनाफिक की निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करता है झूठ बोलता है। इज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाती है उसमें ख़यानत करता है। व इज़ा वादा अखलफ़ा, जब वादा करता है तो वादे के ख़िलाफ़ करता है। गोया ईमान वाले के अंदर तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें तो मुनाफिक की निशानी हैं। और अमानतदारी कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानत को उसके मुस्तहिकीन को अदा कर दो। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? हाँ जी भैया, आप सुनाएं। भैया मैंने एक सवाल पूछना है जी अगर जे स्लीपिंग सूट पहना होए जी सिर्फ टॉप थोड़ा जा छोटा होता, लेकिन जो पजामा पूरा फुल पाँव तक होता, बाजू भी पूरे फुल, पूरा जिस्म फुल कवर होता, उसके साथ नमाज हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। जो स्लीपिंग सूट होता। जी जी बताते हैं इंशाल्लाह। प्लीज भैया। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। बस बात हमें ये पूछनी है जी कि जो औरतें होती हैं ना, वो इमिटेशन जो ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना, वो पहनती वो है। पहन सकती है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। समझ गया मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अमानतदारी की बड़ी अहमियत है और इसको यानी ख़यानत को मुनाफिक की निशानी कहा। ईमानदार के अंदर, ईमान वाले के अंदर ऐसी बात नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अमानतदारी को अदा न करे, अमानतदारी से काम न ले, उसका ईमान ही कामिल नहीं। इसलिए अगर ये शख्स दीनदार है तो उसको चाहिए कि अपने दीन और ईमान की फ़िक्र करे और अमानत को मुस्तहिकीन, यानी जो आपके पैसे हैं, उसको अदा कर दें। हक़ ताला शानहू से हम दुआ करते हैं कि हक़ ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए और आपकी जो रकम है अल्लाह ताला वापस ले आए। एक अमल लिख लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके दिल में बात डाल देंगे। सूरह बकरा 2 पारा और दूसरे रुकू की दूसरी आयत ही में, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, बस इतना ही टुकड़ा है। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, 2 पारा, 2 पारा, सूरह बकरा, दूसरे रुकू में आयत है शुरू में। तो इंशाअल्लाह इसको आप रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें। और वैसे चलते फिरते उठते बैठते आप या जामिउ ये पढ़ती रहें तो इंशाअल्लाह आपकी जो अमानत है वापस आ जाएगी। हक़ ताला शानहू उनको सही समझ अता फ़रमाए। मोहम्मद उवैस के लिए एक प्रॉब्लम था, उसके बारे में पूछा है कि उसके दिमागी कमज़ोरी है। हक़ ताला शानहू उसको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। ये जो बादाम का तेल होता है, उस बादाम के तेल पर आप रब्ब ज़िदनी इल्मा
یہ 100 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، کبھی 1 مرتبہ، اور پھر اس تیل کو اس کے سر میں لگائیں، اور یا قہارو بڑا قاف چھوٹی ہا، یا قہارو پڑھتے رہیں روزانہ، جتنا ہو سکے آپ سے کھلا پڑھتے رہیں، چاہے 100 مرتبہ چاہے 1000 مرتبہ، اور دل میں یہ نیت کریں کہ اس پڑھنے کے ذریعے اللہ اس کے دماغ کو درست فرما، جو کمزوری ہے اس کو ختم فرما دے، تو انشاءاللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا ہوگی۔ ہمارے ایک بھائی نے 40 نمازوں کے بارے میں جو مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے، مسجد نبوی کی حاضری بڑی قیمتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس وقت تنگ ہے اور وہ 1 مرتبہ سلام کے لیے بھی پہنچ گیا تو یہ اس کی سعادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، حق تعالی شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے پرانے کتابوں میں کہ اس پر کچھ قرضہ ہو گیا تھا، بہت سے لوگوں کا قرضہ تھا، آخر سب لوگ تقاضا کر رہے تھے۔ اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا تاجر تھا، اس سے وہ 500 دینار جو سونے کے سکے ہوتے، 500 دینار قرض لیا، اور جتنے جو چھوٹے چھوٹے قرض والے تھے سب کو ادا کر دیے، اور اس آدمی سے یہ کہا کہ کچھ مہلت دے دو، میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے قرض کی مدت بھی ختم ہو گئی، اب وہ تقاضا کرنے کے لیے آیا، تاجر جو تجارت کرنے والا تھا، بزنس مین، اس نے کہا بھائی میرے 500 دینار کہاں ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس ابھی ہے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی دی ہوئی مدت ختم ہو گئی۔ اس نے قاضی کو جا کر کمپلین کر دی، شکایت کر دی کہ فلاں نے مجھ سے قرض لیا تھا اور ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ قاضی نے کہا اس کو بلایا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے تقاضا کیا، اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ مجھ پر قرضہ ہے، لیکن اس وقت میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جب ہو جائیں گے تب دے دوں گا میں۔ قاضی نے کہا تم کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس 500 دینار نہ ادا کرنے کی وجہ سے تم کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے گھر جانے دیجئے، میں گھر جا کر اپنی فیملی کے لیے کچھ نظم کر کے آؤں، ان کو بتا دوں کہ مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ قاضی نے کہا تمہاری گارنٹی کون لے گا؟ ضامن کون تمہارا؟ اب اس نے دیکھا کوئی آدمی حاضر نہیں ہے جو میری کفالت کر سکے، جو ضمانت دے سکے۔ اس نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کفیل کے طور پر پیش کرتا ہوں، وہ میرے ضمانت دار ہیں، کیونکہ میرا یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ نے جو تعلیمات دی ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور میں یقیناً آپ کے وعدے کے آپ کے فرمان کے مطابق وعدے کو پورا کروں گا، میں آ جاؤں گا کل۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ قاضی بھی کوئی ایماندار تھا، اس نے اس کفالت کو بھی قبول کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ وہ گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی سے واقعہ سنایا کہ اس طرح مجھے تو بلاوا آیا تھا اور قاضی صاحب جیل میں ڈالنے والے تھے، لیکن میں نے سوچا گھر آ کر تمہیں کچھ اطلاع تو دے دوں۔ تو قاضی صاحب اس بات پر تیار ہوئے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفیل کے طور پر پیش کیا۔ بیوی بھی بڑی دیندار تھی، اس نے کہا جب یہ کام ہے تو آج ہم پوری رات درود شریف ہی پڑھتے ہیں، چلو۔ سب لوگ درود شریف پڑھنے بیٹھ گئے، پورے گھر کے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ رات میں جہاں تک نیند نہیں آئی سب نے وہی پڑھا۔ اس شخص کو جب نیند آئی ہے، اس نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو صبح جب ہو تو تم امیر کے پاس جانا، جو امیر المومنین ہیں، حاکم ہیں، ان سے جا کر کہنا کہ تم میرا قرضہ ادا کرو 500 دینار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو یہ بتاؤں، اگر امیر پوچھے کوئی نشانی ہے تو اس سے کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم روزانہ 1000 مرتبہ سونے سے پہلے درود پڑھتے ہو، گزشتہ رات تم نے کچھ کم پڑھا، تم سے غلطی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے وہ 1000 درود۔ یہ شخص صبح کے وقت گیا، حاکم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ حاکم نے پوچھا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی نشانی؟ تو وہ بات دہرائی کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں 1000 مرتبہ، گزشتہ رات کم آپ نے غلطی سے کم پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔
حاکم بڑا خوش ہوا، اس نے 500 دینار جو اس کا قرضہ تھا وہ بھی ادا کیا اور کہا میری طرف سے اور 2500 دینار تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ 3000 دینار لے کر یہ آیا سیدھا قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس جب گیا ہے کہنے لگا میں آپ کے بیان کے مطابق آ گیا ہوں۔ قاضی نے کہا لو یہ ایک دینار کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، اس میں 500 دینار تھے۔ قاضی نے کہا میری طرف سے یہ ہدیہ ہے تم کو، جا کر اس تاجر کو ادا کرو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری برکت سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تم نے میرے نام کی قدر کی اور اس آدمی کی کفالت میری نام پر منظور کر لی، جاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وہ تاجر کے پاس پہنچا ایک رقم لے کر، وہ تاجر بھی حیران، اس نے کہا کہ میں آپ کے پیسے دینے آیا ہوں۔ تاجر نے کہا کہ لو یہ 500 دینار، میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا اور یہ 500 دینار ہدیہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری برکت سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کے قرضے کو معاف کر دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائیں گے۔ وہ شخص 500 کے بجائے 3-4 ہزار دینار لے کے گھر واپس آیا ہے۔ تو درود شریف کی بڑی برکات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو جانا یہ بڑی سعادت ہے۔ 40 نمازوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میرا نام ندیم ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نے صرف یہ سوال کرنا تھا کہ پوچھنا تھا آپ سے، جو منی کیب چلاتے ہیں جی جی تو یہ کہاں تک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ یہ میں نے پوچھنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو 40 نمازوں کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 نمازیں میری اس مسجد میں باجماعت ادا کی اس کے لیے 2 پروانے جاری ہوں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ دوسری صحیح روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز ہر وقت یعنی جماعت کے ساتھ حاضر ہو اور 40 دن اس کی پابندی کرے، گویا 200 نمازیں ہوں گی وہ، تو حق تعالی شانہ اس کو یہ 2 پروانے جاری فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر یہ فضیلت حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور 8 دن کا قیام وہاں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی حج کے ارکان میں شامل نہیں، کوئی فرض اور واجب نہیں۔ اگر آپ اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ یہ دوسری فضیلت ہے جو صحیح روایتوں میں ہے، یہ تو آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ 40 دن اس طرح نمازیں ادا کریں آپ کہ کسی بھی مسجد میں، ضروری بھی نہیں محلے کی مسجد میں، اگر آپ جاب پر جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ لوگ اس پر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو تنگی پیش آتی ہے، گروپ والوں کی نمازیں ہو چکی ہے، اس کی ایک آدھ نماز رہ گئی ہے، قافلہ تیار ہے، بس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صاحب نماز پڑھنے گئے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، میری 40 نماز ہوئی ہے، ایک نماز باقی ہے۔ تو یہ ایسا نہ کریں، بلکہ دوسرے ساتھیوں کی رعایت کریں، حج کے موقع پر بھی، عمرے کے موقع پر بھی۔ اور یہ کوئی خاص نہیں کہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر بھی اگر آپ فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو 8 دن وہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا ان کی بیٹی کے بارے میں جو 14 سال کی ہے اور منہ پر دانے ہیں، اس سے کہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر کرے، درود شریف 11 مرتبہ اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف۔ اللہ کے 3 نام ہیں، یا خالقو، یا مصورو، یا جمیلو۔ یا خالقو پیدا کرنے والا، یا مصورو صورت بنانے والا، یا جمیلو خوبصورت۔ تو یہ 3 نام، یا خالقو، یا مصور صاد کے ساتھ، اور یا جمیلو جیم میم یا لام،
یہ پڑھے 100 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے ہاتھ پر پڑھ کر اپنے چہرے پر دم یعنی اپنے ہاتھوں کو پھیر لے تو انشاءاللہ اس کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا سلیپنگ سوٹ میں نماز۔ دیکھیے نماز جو ہے اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت تم مسجد میں آتے ہو، خاص طور پر جمعے کے دن تو بڑی فضیلت فرمائی آپ نے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آئیں گے، ہر قدم پر اجر و ثواب۔ اور فقہا نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ایسے لباس میں ہونی چاہیے جس لباس میں آپ کسی تقریب میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم باہر نکلنے میں بھی عیب سمجھتے ہیں، دوسروں کے گھر میں جانے کو عیب سمجھتے ہیں، ایسے کپڑوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اچھے کپڑے پہن کر حاضر ہوں، صاف ستھرے بھی ہوں اور اچھے بھی کپڑے ہوں، اس لیے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ عورتیں جو مصنوعی جویلری پہنتی ہیں، زیورات ایسے جو نہ سونے کے ہوں نہ چاندی کے ہوں، تو اس میں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بھی زیور پہنتی ہے وہ چاہے وہ سونے چاندی کا نہ ہو پھر بھی وہ پہن سکتی ہے عورت۔ انگوٹھی کے بارے میں تھوڑا احتیاط ہے کہ وہ سونے کی ہو یا چاندی کی ہو عورتوں کے لیے، اور مرد کے لیے صرف چاندی جائز ہے، باقی کوئی دھات کی کوئی اور لوہے کی یا اور کوئی مرد کے لیے جائز نہیں۔ ندیم بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ منی کیب چلانا کیسا ہے؟ دیکھیے منی کیب بھی رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، حرام کاموں میں مدد نہ ہو اس کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس بات کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی روزی عطا فرمائے گا جس میں حلال ہو اور آپ حرام کام میں مددگار نہ بنیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، ایک آدمی ایک برتن لے کر کھڑا ہو گیا، اس برتن میں پانی جمع ہے، یہ برتن اس کا صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، اس برتن میں جتنا پانی جمع ہوا ہے وہ پینے کے بھی کام آ سکتا ہے، وضو کرنے کے بھی کام آ سکتا ہے، کھانا پکانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے قریب میں ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی برتن ہے لیکن اس کے اندر ناپاکی ہے، وہ برتن ناپاک ہے۔ اب یہ پانی جو جمع ہوگا یہ کیا ہوگا؟ نہ پینے کے کام کا ہے، نہ وضو کے کام کا ہے، نہ کھانے کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ تو رزق تو اللہ کی طرف سے صاف آیا، پانی تو صاف اترا، آپ جو برتن لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس سے پاکی اور ناپاکی ہو گئی۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ میں اللہ کے لیے رزق حاصل کر رہا ہوں، اس رزق سے چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے رزق حاصل کرنے کا، میں اپنی اولاد کی اپنی فیملی کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت ہوا کرتا ہے۔ آج جو گفتگو ہوئی تھی سورہ تحریم کے بارے میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایسی توبہ کرو جو خالص توبہ ہو۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں 3 شرطیں ہیں جس کے ساتھ توبہ قبول بھی ہوتی ہے اور وہ خالص توبہ نصوح کے معنی میں آتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنا ہے اس کو اسی وقت چھوڑ دیں، گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں ہوگی، گناہ کو چھوڑ دیں اسی وقت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس کا پکا ارادہ کریں، چاہے وہ ارادہ بعد میں ٹوٹ جائے، انسان ہے، لیکن ابھی پکا ارادہ کریں آئندہ یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ دل میں احساس پیدا ہو، فیلنگ ایسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا حق ہے تو اس حق کو ادا بھی کر دیں، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس تکلیف کی معافی بھی مانگ لیں اس سے۔ اس طریقے سے توبہ کرنے پر یہ توبہ نصوح ہوگی۔ حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، ہر شخص گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ یہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے ہر شخص کو، کم از کم روزانہ رات میں ایک بار توبہ کے الفاظ کے لئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 100 سے زیادہ مرتبہ، 70 سے زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے روزانہ استغفار کی عادت ڈالیں۔ تسبیحات جو پڑھتے ہیں صبح شام، اس میں ایک تسبیح صبح میں استغفار کی اور شام میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ 3 عورتوں کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، 2 آیتوں میں 3 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے رب کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، خاندان کام نہیں آئے گا آخرت میں، نبی کی بیوی ہونا یہ نجات نہیں دلائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود یہ کہ خاندان نبوت سے اس کا تعلق ہے، کامیاب نہیں ہوا، غرق ہونے والوں میں اور جہنم میں جانے والوں میں ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ فَقَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، دونوں کے لیے اللہ کا فرمان جہنم میں جانے کا۔ اور تیسری عورت کی مثال دی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایمان لے آئی تھی فرعون کی بیوی آسیہ اور دعا کی اے اللہ میرے لیے اپنے جنت میں میرا گھر عطا فرما اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ فرعون نے اس سے کہا کہ تو ایمان کو چھوڑ دے ورنہ تجھے ہلاک کر دیں گے۔ کہا نہیں۔ ایک تختے کے اوپر 4 کیلیں ٹھوک دی، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں، اور آرڈر دیا کہ اس پر بڑا ایک پتھر ڈال دو جس سے مر جائے۔ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پتھر ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ گویا پتھر ڈالنے کی وجہ سے نہیں مری بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، کامیاب ہو گئی۔ پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ آخر میں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورت مریم علیہ السلام تھی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں میں بہت سے کامل پیدا ہوئے، انبیاء کرام پیدا ہوئے مردوں میں، عورتوں میں 4 عورتوں کا نام آپ نے لیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا فضیلت، اور پھر سب سے زیادہ فضیلت حضرت عائشہ کی ذکر فرمائی۔ تو اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا جس میں آپ نے شہد میں ملا ہوا پانی پیا تھا حضرت زینب کے یہاں پر، اور پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب سے میں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسم نہ کھائیں، جو چیز آپ کے لیے حلال ہے اس کو حرام نہ کریں۔ اس صورت کی ایک خاصیت یہ لکھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو تو جو بھی عمل کرے، چاہے بیوی عمل کرنا چاہے، چاہے شوہر عمل کرنا چاہے، چاہے دونوں پڑھیں، روزانہ ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان رضامندی پیدا ہو جائے گی۔ جو کچھ کدورتیں ہیں، رنجشیں ہیں، خلش ہیں، وہ نکل جائیں گی،
اور یہ آج کل بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ گھروں کے اندر رنجشیں، کدورتیں، اختلافات، معمولی باتوں پر جھگڑے، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس سورت کو روزانہ پڑھتے رہیں، اور ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہت فضیلت ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سورہ تحریم کی یا روزانہ قرآن کی تلاوت کو تو معمول ہی بنا لیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس پر زور دیا ہے کہ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت چاہے تھوڑی سی ہی ہو لیکن روزانہ ہو، اور جن کے پاس وقت ہے ان کو چاہیے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ حق تعالی شانہ اس قرآن کی برکت سے گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں گے، نورانیت عطا فرمائیں گے اور روحانیت عطا فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے گھروں میں الفت، محبت، سکون اور عافیتیں عطا فرمائیں، بیماریوں سے حفاظت فرمائیں، عصبی اثرات سے حفاظت فرمائیں، جادو کے اثرات سے حفاظت فرمائیں، اور دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد اور بری نظر والوں کی بری نظر، کینہ پروروں کے کینے سے حفاظت فرمائیں، اور ہمارے گھروں میں سکون اور محبتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔